सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस अब जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने पड़ते हैं। मुल्क में फिर से 2 ईदें होंगी। मरकज़ी रहते हिलाल कमेटी के मुताबिक मुल्क में कहीं भी शव्वाल का चांद नजर नहीं आया और ईद उल फितर 3 मई बरोज़ मंगल होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आज ईद मनाने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सूबे भर से 130 शहादतें मौसूल हुई हैं, जबकि सवात के उलमा ने सूबाई हुकूमत का फैसला मानने से इनकार कर दिया और आज रोज़ा रखने का फैसला किया गया है। दूसरी तरफ वज़ीर बराए मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने मरकज़ी रहते हिलाल कमेटी से खैबर पख्तूनख्वा से चांद की शहादतों को ज़ेर गौर लाने का मुतालबा किया है। मुल्क भर में फिर 2 ईदें होंगी। मरकज़ी रहते हिलाल कमेटी के मुताबिक मुल्क में कहीं भी शव्वाल का चांद नजर नहीं आया और ईद उल फितर 3 मई बरोज़ मंगल को होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आज ईद मनाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सूबे भर से 130 शहादतें मौसूल हुई हैं। इसी बारे में बात करेंगे। इस्लामाबाद से उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, शव्वाल का चांद नज़र नहीं आया, ये ऐलान किया गया था मरकज़ी रहते हिलाल कमेटी की जानिब से, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ईद मनाने का ऐलान कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आज रोयते हिलाल कमेटी का इजलास मरकजी चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ था। इजलास में जो है वो रोयते हिलाल कमेटी के तमाम मेंबरान ने शिरकत की और मरकजी रोयते हिलाल कमेटी के मुताबिक उन्होंने चारों सूबों से जो है वो शहादतें मौसूल की थी, जिसके मुताबिक उनको कोई शहादत मौसूल नहीं। और फिर इत्तफाक़ राय से उन्होंने जो बरोज़ मंगल जो है वो ईद का जो है वो मनाने का फैसला किया था। मगर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो जो मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलदेही उनकी ज़ेर सदारत जामिया कासिम में इजलास हुआ था और उसमें फैसला उन्होंने किया कि कल ईद उल फितर मनाई जाएगी। जिसके बाद सूबाई हुकूमत ने भी खैबर पख्तूनख्वा की जो एक तंजीम है गैर सरकारी, उसके मुताबिक जो है वो ईद उल फितर मनाने का ऐलान किया। और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत के मुआविन खुसूसी हैं बैरिस्टर सैफ, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो उनके मुताबिक जो है ईद मनाने का ऐलान किया। अभी ये फैसला नहीं हो पा रहा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जो राय पाई जा रही है, खैबर पख्तूनख्वा की जो हज़ारा डिवीज़न है उसके मुताबिक हज़ारा में मुख्तलिफ लोग ये कह रहे हैं कि वो कल ईद नहीं मनाएंगे और वो वफाक के मुताबिक ईद मनाएंगे। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी ये फैसला किया है कि वो वफाक के मुताबिक जो है वो ईद मनाएंगे। वफाकी जो मरकजी रोयते हिलाल कमेटी है उनका जो फैसला है उसके मुताबिक ईद मनाएंगे। साबिक वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ, उन्होंने भी कहा है कि वफाकी जो मरकजी रोयते हिलाल कमेटी है उसके मुताबिक हज़ारा डिवीज़न में ईद होगी। ठीक है उस्मान, आप साथ रहिएगा, इसी बारे में बात कर लेते हैं। ख्वाजा सुबहान सवात से हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा सुबहान बताएगा, जिस तरह से अभी उस्मान ने कहा कि हज़ारा डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाके हैं, सवात का इलाका है, यहाँ पर उलमाए किराम की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो 30वां रोज़ा रखेंगे, ईद नहीं मनाएंगे। क्या इत्तलात सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, आज जो मरकजी रहते हिलाल कमेटी ने ऐलान किया कि 4 तारीख को यानी मंगल के दिन को ईद होगा, तो फिर यहाँ पे सूबाई हुकूमत ने ऐलान किया सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कि कल यहाँ पर ईद होगी। लेकिन हमेशा से ज़िला स्वात में ये रहा है कि यहाँ पे लोग जो है ये रोज़ा और ईद ये मरकज़ी हुकूमत के साथ करते हैं और उनके ऐलान के मुताबिक ये रोज़ा रखते हैं और फिर ईद भी मनाते हैं। तो यहाँ पे उलमाए किराम का इजलास हुआ और इसमें ये फैसला तय पाया कि कल जो है यहाँ पर रोज़ा होगा और ईद उल फितर जो है ये 4 तारीख को ये मंगल के दिन मनाया जाएगा। ठीक है, तो मंगल के दिन ईद मनाई जाएगी। तो यहाँ पर जो अहले इलाका हैं उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है? ये फैसला जो कि दिया गया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से, इस फैसले पर अमल नहीं होगा? नहीं, यहाँ पर होगा, लेकिन बाज़ लोग जो है वो करेगा हुकूमत के साथ जो हमदर्दियाँ रखते हैं। लेकिन हमेशा से स्वात के लोग और पूरे मलाकन डिवीज़न के लोग ये मरकज़ के साथ रोज़ा रखते हैं और मरकज़ के ऐलान के मुताबिक ये ईद जो है वो मनाते हैं। ठीक है ख्वाजा सुबहान, आप भी साथ ही मौजूद रहिएगा। ज़ुबैर अवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। ज़ुबैर बताएगा, जो गवर्नर KP ने मंगल को ईद मनाने का ऐलान किया है, जबकि मुश्ताक गनी का ये कहना है कि हज़ारा डिवीज़न से शवाल का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। क्या कहना है उनका इस हवाले से?
جی بالکل، جو قائم مقام گورنر ہیں خیبر پختونخوا مشتاق احمد غنی، ان کی ابھی ایک جو ہے بیان جاری کیا گیا ہے آفیشیل، اس میں یہ کہا گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ عید جو ہے وہ وفاق کے ساتھ ہی منائی جائے گی. جو رویت ہلال کمیٹی مرکزی جو ہے اس نے جو فیصلہ کیا ہے اسی فیصلے پر جو ہے وہ آمین کیا جائے گا، کیونکہ ہزارہ ڈویژن میں کسی جگہ سے بھی چاند نظر آنے کی شہادتیں جو ہے وہ موصول نہیں ہوئی ہیں. دوسری دفعہ جو ہزارہ ڈویژن کے علماء کرام ہیں ان کا بھی یہی متفقہ فیصلہ ہے کہ عید جو ہے وہ منگل کے روز جو ہے وہ منائی جائے گی. کل عید کی کسی صورت یہاں پر ہزارہ ڈویژن میں کسی اضلاع میں جو ہے وہ نہیں منائی جائے گی. جی ٹھیک ہے زبیر، آپ بھی ساتھ رہیے گا. عثمان یہ بتائیے گا کہ مفتی عبدالشکور نے مرکز رویت ہلال کمیٹی سے خیبر پختونخوا سے چاند کی شہادتوں کو زیر غور لانے کا مطالبہ کیا ہے، کیا کہتے ہیں وہ اس حوالے سے؟ دیکھیں، وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے جو رویت ہلال کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں مولانا عبدالخبیر آزاد اور رویت ہلال کمیٹی سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ خیبر پختونخوا کے جو فیصلے ہیں اس پر نظر ثانی کرے. ساتھ ہی ساتھ مولانا عبدالخبیر آزاد نے یہ بھی واضح کیا کہ وہ جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہے اس کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی. مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہوگا، مگر انہوں نے یہ گزارش کی تھی کہ وہ اس معاملے پر نظر ثانی کر سکے تاکہ کچھ آسانی پیدا ہو سکے. مگر مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے کہا ہے کہ ان کو کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی، اس کے مطابق جو ہے وہ اب عید جو ہے وہ 3 مئی کو ہی ہوگی. عثمان یہ بتائیے گا کہ چونکہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا اور انہوں نے تو باقاعدہ یہ اعلان کر دیا کہ چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد جب یہ خیبر پختونخوا سے اعلانات کیے گئے ہیں کہ چاند نظر آ گیا ہے اور عید منائی جائے گی، مفتی عبدالشکور کا بیان سامنے آیا، تو اس پر کیا موقف مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا کوئی باضابطہ طور پر سامنے آیا ہے؟ دیکھیں، میری اب سے کچھ ہی دیر قبل جو رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں مولانا سید عبدالخبیر آزاد سے بات ہوئی ہے. ان کا کہنا ہے کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا فیصلہ جو ہے وہ اٹل فیصلہ ہے، کیونکہ چاروں صوبوں سے انہوں نے اپنی زونل کمیٹیوں سے اور متعلقہ کمیٹیوں سے رابطہ کیا تھا اور اس کے مطابق جو ہے وہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ عید جو ہے وہ اب منگل کو 3 مئی کو ہوگی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ان الزامات کی بھی تردید کی ہے اور جو خبریں گردش کر رہی تھی کہ رویت ہلال کمیٹی کا دوبارہ اجلاس بلایا جا رہا ہے اور اس اجلاس میں دوبارہ نظر ثانی ہوگی، تو انہوں نے کہا ہے کہ اس فیصلے پر دوبارہ نظر ثانی نہیں ہو رہی اور تاحال ان تک کوئی شہادت ملک بھر سے بھی موصول نہیں ہوئی ہے. ان کا یہ موقف ہے کہ جو شہادتوں کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں وہ مصدقہ شہادتیں نہیں ہیں. انہوں نے بلوچستان سے لے کر پشاور تک تمام جو زونل کمیٹیاں ان سے رابطے بھی کیے تھے اور ان کو کوئی شہادت وصول نہیں. اس کے بعد جو مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے تمام ممبران ہیں انہوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب عید جو ہے وہ منگل کو ہوگی، تو انہوں نے یہ ان تمام تر خبروں کی جو ہے تردید کی ہے کہ دوبارہ کوئی اجلاس نہیں بلایا جا رہا. ساتھ ہی ساتھ کیونکہ خیبر پختونخوا میں ہمیشہ جو ہے وہ مفتی شہاب الدین پوپلزئی جو ہے وہ اجلاس کرتے ہیں اور اس اجلاس میں انہوں نے اس بار بھی یہ کہا ہے کہ ان کو شہادتیں موصول ہوئی ہے، جس کے بعد خیبر پختونخوا حکومت نے ان کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے جو ہے ان کے حمایت کی ہے. مگر خیبر پختونخوا کے جو مختلف اضلاع ہیں جن میں ڈیرہ اسماعیل خان ہے اس میں اب 2 عیدیں ہوں گی. ایک طرف جو ہے وہ صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا تو دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا ہے. مولانا فضل الرحمان نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ وہ وفاق کے ٹھیک ساتھ ہے عثمان، آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہمارے ساتھ زبیر اوان اور خواجہ سبحان بھی موجود ہیں. مفتی منیب الرحمان کی بات کر لیتے ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں آج بیشتر لوگ 30واں روزہ رکھیں گے. رویت ہلال کمیٹی کا اعلان بالکل درست ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان مذہب میں سیاست کو مت لائیں. ان کا مزید کیا کہنا تھا وہ دیکھ لیتے ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے چینل کے ذریعے سروے کرا لیجئے گا. ہزارہ ڈویژن کے 7 اضلاع ہیں. خود محمود خان کا اپنا علاقہ ہے سوات، پی خان، 50% پشاور شہر کو آپ سروے کر لیجئے گا اور علاقے ہیں یہ سب کل روزہ رکھیں گے اور رمضان کے روزوں کی گنتی پوری کریں گے. اور اگر میری یہ بات درست ثابت ہو تو پھر تو وزیر اعلیٰ کو شرم کے مارے استعفیٰ دے دینا چاہیے. لہذا ان کو دین کے معاملے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. یہ کوئی عید گورنمنٹ فیسٹیول نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. اس کے لیے ہم حکمرانوں سے نہیں پوچھیں گے. اس کے لیے امت پر، مسلمانوں پر، قوم پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کہ احکام پر عمل کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کے رسول کو راضی کریں. تو اس لیے جو اعلان درست ہوا ہے دینی اعتبار سے بھی اور سائنٹیفکلی بھی درست ہے. منیب الرحمان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. اس معاملے پر اپڈیٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ عثمان موجود تھے، خواجہ سبحان موجود تھے، زبیر اوان موجود تھے. آپ تینوں کا بہت شکریہ. اور قائم مقام گورنر کے پی مشتاق غنی کا اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے کیا کہنا ہے، آپ کو وہ دکھاتے ہیں. آج پشاور میں علماء کرام نے عید کا اعلان کیا ہے. بقول ان کے 129 شہادتیں انہیں موصول ہوئی ہیں، اس لیے انہوں نے عید کا اعلان کر دیا. لیکن ہماری طرف کسی کو بھی عید کا چاند نظر نہیں آیا. اور ویسے بھی ہزارہ روایتی طور پہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے ساتھ ہمیشہ روزہ بھی اسی کے ساتھ رکھتا ہے اور عید بھی اسی کے ساتھ کرتا ہے. تو علماء کی مشاورت سے ابھی خطیب ہزارہ صاحب سے بھی رابطہ ہوا ہے، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے. اور میں نے باقی جو علماء ہیں ان سے بھی بات چیت ہوئی ہے، مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ 3 مئی کو ہم عید الفطر منائیں گے انشاءاللہ، اور عید کی نماز بھی 3 مئی کو ہی ایبٹ آباد اور پورے ہزارہ میں ادا کی جائے گی. سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر میں عید الفطر آج ہوگی. عراق، مصر، شام، اردن، بحرین میں بھی آج عید منائی جائے گی. کویت، یمن، فلسطین اور دیگر عرب ممالک میں بھی آج عید ہوگی. جبکہ میڈیا رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیش، بھارت اور دیگر جنوبی ایشیائی ممالک میں عید منگل کو منائی جائے گی. سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر میں آج عید الفطر منائی جائے گی. عراق، مصر، شام، اردن، بحرین میں بھی آج عید منائی جائے گی. برطانیہ میں بھی آج عید ہوگی. چاند رات پر بازاروں میں خریداری کے لیے رش ہے. مہندی اور جولری کے سٹالز روایتی انداز سے سجائے گئے ہیں. مزید تفصیلات لیتے ہیں لندن سے ہمارے سینئر رپورٹر اسد علی ملک سے. جی اسد. آپ کو بتاتے چلے کہ برطانیہ میں آج ہم دکھائیں گے آپ کو کہ افطار کے وقت اور چاند رات کیسے منائی جاتی ہے. آپ کو دکھائیں کہ یہ الفرڈ لین ہے جو ایسٹ لندن کا سب سے مصروف ترین علاقہ ہے، اور یہاں پر تقریباً 10,000 سے زائد افراد جو ہیں، خواتین اور مرد، شاپنگ کے لیے الفرڈ لین پر آتے ہیں. وہ نہ صرف کپڑوں کی خریداری کرتے ہیں، جوتیاں خریدتے ہیں، جولری شاپنگ کرتے ہیں، بلکہ مہندی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو بھی رنگواتے ہیں. ہم بات کریں گے یہاں پر جو موجود افراد ہیں ان کے ساتھ. سب سے پہلے ہم بات کریں گے گل خان کے ساتھ. ہم لوگ یہاں اس وقت جو ان سے ہیں وہ آئے ہیں مہندی کے سٹال پہ، اور موسٹلی جو ہیں وہ باہر لوگوں نے مختلف سٹالز لگائے ہوئے ہیں. باہر آپ بہت زیادہ گہما گہمی ہے. ہمارے پاس جو کیجول رینج ہے وہ تو 40-45 سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور اگر آپ تھوڑا فینسی جیسے شفون کا لیتے ہیں تو وہ پھر 80-95 ایسے کر کے سٹارٹ ہوتی ہیں. مناسب دام ہے کپڑوں کے. اگر خواتین آئیں یہاں پر تو وہ بہترین کپڑے سستے داموں خرید سکتی ہیں. ریسٹورنٹس کا ماحول دکھائیں گے آپ کو کہ افطاری کے وقت کس طرح سے ریسٹورنٹ جو ہیں وہ کھچا کھچ بھرے ہوتے ہیں، اور کس طرح سے الفرڈ لین پر پاؤں رکھنے کی بہت جگہ. شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. چھوٹی عید کی بڑی تیاریاں جاری ہیں. وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے. سجنے سنورنے کی دوڑ میں بچے، بڑے، خواتین سبھی ایک دوسرے سے آگے دکھائی دیتے ہیں. بازاروں میں عید کی شاپنگ کے لیے فیملیز کا رش ہے. خواتین پسندیدہ جولری کی خریداری میں مصروف ہیں. مزید جان لیتے ہیں فیصل آباد سے عثمان حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں. عثمان، بتائیے گا اس بارے میں. عید الفطر میں وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، اسی حوالے سے بازاروں میں گہما گہمی ہے، اور خاص طور پہ خواتین جو ہیں وہ بازاروں کا رخ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. فیملیز کا بھی خاصا رش ہے. سر یہاں پہ کچھ بچے موجود بھی ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. ہم ٹھیک سے شاپنگ بھی نہیں کر پا رہے ہیں، اتنی بھیڑ لگی ہوئی ہے. شلوار قمیض، پینٹ شرٹ، اور میں نے شوز نہیں ابھی تک خصا خرید لیا اور ایک شرٹ خرید لیا اور باقی چیزیں پڑی ہے. اور سے بچے جو ہیں وہ بھی فیملیز کے ہمراہ موجود ہیں ان بازاروں میں، اور خاص طور پہ فیملیز کا یہی کہنا ہے کہ بچے باضد دکھائی دیتے ہیں. گھروں سے ہی ضد کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بازار آپ کے ساتھ جانا ہے اور فلاں چیزیں خریدنی ہے، اور بازار میں جب کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں تو یقینی طور پہ وہ خریدنا ان کے لیے، فیملیز کے لیے جو ہے وہ یقینی طور پہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ناممکن ہے اس کو خریدنے کے بغیر جو ہے وہ گھر واپس جایا جا سکے. اس حوالے سے یہاں پہ موجود جو ہے وہ فیملیز تیاریوں میں مگن ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. یقینی طور پہ منفرد دکھائی دینا ہے، اور منفرد دکھائی دینے کے لیے دیدہ زیب ڈیزائن کی جولری کے ساتھ ساتھ میچنگ کپڑے اور جوتے جو ہے وہ بھی ہونا لازمی ہے. عثمان حیدر، آپ کا بہت شکریہ. عید پہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. ملتان میں عید شاپنگ کے لیے بازاروں میں کیا گہما گہمی ہے، جانتے ہیں اپنی نمائندہ سہیرہ طارق سے. سہیرہ، بتائیے گا.
بھی بازاروں کی اگر صورتحال کی بات کی جائے تو لوگوں کی شاپنگ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے. بچے، بڑے اور خواتین سب نے ہی مختلف دکانوں کا رخ کیا ہوا ہے. کوئی کپڑے خریدنے میں مصروف ہے تو کسی کو میچنگ جوتے چاہیے اور اب کسی کی ابھی تک جویلری کی شاپنگ مکمل نہیں ہوئی ہے. میں اس وقت شوز شاپ پر موجود ہوں اور یہاں بھی اچھا خاصا رش ہے. دکاندار ہیں ہمارے ساتھ، بتائیں گے اس بار عید پر کیسی شاپنگ چل رہی ہے، کتنی سیل ہو رہی ہے؟ اس بار پچھلے دونوں سالوں کی نسبت بہت بہتر رہا ہے رسپانس، چونکہ پچھلے دونوں سالوں میں لاک ڈاؤن تھا کرونا کی وجہ سے اور کافی زیادہ سیل اتنی نہیں تھی، لیکن یہ سال ماشاءاللہ سے لوگوں نے بہت شاپنگ کر رہے ہیں. بازار میں رجحان بھی زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے پچھلے سالوں کی نسبت. جیسا کہ آپ نے دکاندار کی بات سنی ہے، اس بار پچھلے 2 سال کو اگر دیکھا جائے تو اس بار روایتی انداز میں عید جو ہے وہ کورونا SOPs کے بغیر منائی جائے گی اور یہاں پر دکانوں پر کافی زیادہ رش ہے. لوگ جو ہیں وہ عید شاپنگ کرنے میں. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی مارکیٹوں میں خریداروں کا رش ہے. شہریوں کی بڑی تعداد عید کی خریداری کے لیے باہر نکل آئی. اس وقت اسلام آباد کی مارکیٹوں میں عید کی خریداری کی صورتحال کیا ہے، جان لیتے ہیں گوہر محسود سے. گوہر بتائے گا کیسی گہما گہمی ہے بازاروں میں. بالکل، اس وقت عید کی خریداری اور عید کی تیاریاں عروج پر ہے. میرے ساتھ ویڈیو جرنلسٹ اسماعیل مغل اس وقت دکھا رہا ہے. یہاں پر اسلام آباد میں خصوصی طور پر سٹالز لگائے گئے ہیں، خصوصی بازار بنائے گئے ہیں. وہاں پر خاص کر خواتین اور بچوں کے جو شاپنگ کے حوالے سے ہیں یہ سٹالز لگے ہیں. ان سٹالز میں خاص کر چوڑیوں کا سٹال لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مہندی کے بھی خصوصی سٹالز لگائے گئے ہیں. بڑی یہاں پر شہریوں کی تعداد باہر مارکیٹ میں آئی ہوئی ہے، یہاں پر خریداری کر رہے ہیں. اس وقت یہاں پر نہ صرف چوڑیوں کی سٹالز لگے ہیں، نہ صرف مہندی کے سٹالز لگے ہوئے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر جیولریز ہیں ان کے بھی سٹالز لگے ہوئے ہیں. مختلف جو عید کی خوشیاں جن سے بن سکتی ہے ان کی شاپنگ ہو رہی ہے اور شہریوں کی بڑی تعداد نکل آئی ہے. دکاندار بھی اس حوالے سے کافی خوش ہو رہے ہیں کہ چونکہ ان کو شاپنگ کا ایک زبردست موقع ملا ہے اور ان کی کسٹمرز آ کر خریداری کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کافی یار دوست بھی اکٹھے گروپس کی شکل میں نکل کر عید کی تیاریوں کو انجوائے بھی کر رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. عید تو اپنوں کے سنگ ہوتی ہے، پر کافی شعبے ایسے ہوتے ہیں جہاں چھٹی نہیں ملتی. ان میں ایک شعبہ صحافت کا بھی ہے. پر جیسے جیسے عید قریب آ رہی ہے خواتین کی تیاری عروج پر پہنچ گئی. پر دنیا بھر کو عید کی خوشی سے لے کر ہر خبر پہنچانے والی خواتین رپورٹر کی عید کیسی ہوتی ہے، دیکھتے ہیں صبا بجیر کی اس رپورٹ میں. ہو یا پھر خوشی کی خبر، احتجاج ہو یا پھر لانگ مارچ کی کوریج، عید ہو یا چاند رات، مرد صحافی کے ساتھ ساتھ خواتین رپورٹر بھی ہر میدان میں اپنی الگ پہچان رکھتی ہیں. پردیسیوں کے شہر کی پہچان رکھنے والے شہر اقتدار میں دور دراز علاقوں سے تعلق رکھنے والی خواتین سمیت اس شہر کی خواتین رپورٹر کا کہنا تھا کہ چاند رات ہو یا رمضان کے دنوں میں عید کی کوریج کرتے ہوئے اپنی شاپنگ بھی کرتے ہیں. مصروفیت کی وجہ سے ریڈی میڈ کپڑے لینے پڑتے ہیں. کہ ہر چیز کی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم انسٹنٹ ریڈی چیزیں جو ہیں وہ بازار سے خرید لیں. چاند پہ شوق ہوتا ہے کہ جیسے چاند نکلے تو بازار جا کے چوڑیاں لی جائیں، میچنگ کی مہندی لی جائے، تو بس اسی کی تیاری رہ گئی ہے. خواتین رپورٹرز کا کہنا تھا کہ عید ہمیشہ آفس میں گزرتی ہے، چاند رات تک مارکیٹ میں ہوتے ہیں اور تیاری کرنے کا وقت نہیں ملتا. رپورٹرز کی عید مشکل ہوتی ہے، ڈیوٹی کی وجہ سے ہم لوگ عید منا ہی نہیں پاتے. عید کا پہلا دن تو ہمیشہ سے خواتین کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے، میل رپورٹرز کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ صبح نماز کی کوریج ہوتی ہے اور ساری چیزیں اس طرح ساتھ ساتھ ہی چلتی ہیں. عید کی خریداری تو بس اسی طرح ہوتی ہے کہ ساتھ اپنے پیکج شوٹ کریں، اپنی رپورٹنگ کریں، تو ساتھ ساتھ جو چیز بازار میں پسند آ گئی تو اپنے لیے بھی لے لی. ہمیں شاپنگ کا ٹائم نہیں ملتا اور ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ جب باہر جائیں کوریج پہ تو شاپنگ کریں، گھر والوں کے ساتھ عید منائیں. خواتین صحافیوں کا کہنا تھا کہ اپنوں کے ساتھ عید منانے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. ہر عید پر ڈیوٹی کرنا بھی ذمہ داری ہے جسے خوش اسلوبی سے کیا جاتا ہے کیونکہ لوگوں کے چہروں پر خوشیاں بکھیرنے سے ہی اپنی عید ہو جاتی ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ صبا بجیر، 24 نیوز، اسلام آباد. اور عید کی خوشیاں دوبالا. لاہور ٹاؤن شپ ماڈل بازار میں عید گالا. عید گالا 25 رمضان المبارک سے چاند رات تک جاری ہے، جس میں چوڑیاں، مہندی، جوتے، خواتین کے ملبوسات کے سٹال سب کی توجہ کا مرکز ہیں. 100 سے زیادہ سٹالز پر چاروں صوبوں کی ثقافت اجاگر کی گئی. عید گالا میں خواتین، بچوں سمیت فیملیز کی بڑی تعداد شریک ہے. دہی بھلے، آلو چنے، کریم چاٹ، آئس کریم، سلش، برگر، شوارما کے سٹالز بھی یہاں پر نمایاں ہیں.
मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने तो ईद ना होने का ऐलान कर दिया, लेकिन बाजारों में रश देखकर यूं महसूस होता है जैसे चांद रात हो। शहरियों की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख किया है। सियालकोट की मार्केट्स की क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे मियां मोहम्मद इशफाक से। जी जी बिल्कुल, रुयत हिलाल कमेटी की जानिब से बाकायदा ऐलान हो चुका है कि सुबह जो है वो 30वां रोज़ा है, लेकिन अब मार्केट्स के जो हालात हैं अगर उनकी हम बात करें तो लग ये रहा है कि जैसे चांद रात हो। ख़वातीन मार्केट्स की बात करें तो वहाँ पर भी ख़वातीन की तादाद बड़ी इस वक्त जो है वो मार्केट में मौजूद है। मेल मार्केट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी नौजवान धड़ाधड़ अपनी ईद की शॉपिंग करते हुए जो है वो नज़र आ रहे हैं। कुछ नौजवान मौजूद हैं। बेटा, क्या ख़रीदा आपने? सर अभी शॉपिंग की है और रेट्स वगैरह भी काफ़ी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है जी। नहीं तो ईद तो परसों है, तो थोड़ा सब्र सर ये पता ही नहीं था कि जैसे लास्ट 2 ईयर से हो रहा है कि 29 रोज़े हो जाते हैं तो कोई पता ही नहीं चलता। तो हमने सोचा चलो आज निकलते हैं, अगर कल ईद होगी तो हमारी शॉपिंग तो कंप्लीट होगी ना। जी बिल्कुल, ईद के हवाले से जो है वो शुकूक व शुबहात शहरियों के अंदर पाए जाते हैं। ताहम ऐलान तो हो चुका है और कल इंशाअल्लाह सारे पाकिस्तानी जो है वो 30वां रोज़ा रखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। कराची सदर में एक मिठाई की दुकान ऐसी भी है जो 142 साल से कायम है और यहाँ के गाहक भी बरसों से यहाँ से मिठाइयाँ खरीदने आ रहे हैं। हमारे नुमाइंदे वाजिद रज़ा इस्फहानी इस दुकान के मालिक मुर्तज़ा भाई से बात कर रहे हैं, जो दुकान चलाने वाली चौथी नस्ल है। उन्होंने गुफ्तगू में क्या कहा, आपको दिखाते हैं। मौजूद हूँ बोरी बाज़ार में और यहाँ पे एक मिठाई की दुकान है जो 1880 से कायम है और इस दुकान के जो ओनर है मुर्तज़ा भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि ज़रा ये बताएंगे कि ये दुकान किसने कायम की और कौन कौन सी मिठाइयाँ इस दुकान में मौजूद होती हैं जिसकी वजह से लोग दूर दूर से यहाँ पे मिठाई लेने आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये दुकान जो है ये 1880 की है। ये मेरे परदादा की दुकान है। तो परदादा के बाद जो है मेरे दादा ने रन की, फिर वालिद साहब, और अब हम लोग रन कर रहे हैं, चौथी पीढ़ी है। तो इस दुकान की स्पेशलिटी ये है कि इस दुकान में बूंदी, पेड़े, मिठाई जो मखसूस आइटम है वो हर कम्युनिटी बहुत पसंद करती है। ख़ास तौर पे हमारे पास हिंदू कम्युनिटी बहुत है, पारसी कम्युनिटी है और हमारी गोरी कम्युनिटी और बाकी सब तकरीबन आते हैं। और सफाई का हम लोग बहुत ख्याल रखते हैं। और इस दुकान का जो बेसिक नाम है वो मूसा जी था उस ज़माने में, वो परदादा के टाइम से, फिर वो पोछा जी पड़ गया नाम और पोछा जी नाम आज इतना फेमस हो गया। आप सदर में किसी से पूछे तो पोछा जी का नाम का जो वो असल में इसलिए रखा गया कि वो पारसी कम्युनिटी गुजराती के अंदर नरम चीज़ को वो पोछा बोलते हैं। और अभी हम लोग रन कर रहे हैं तो हमने इसको फ़िदाली स्वीट्स नाम रख दिया, लेकिन पोछा जी हमारा साइट में निक नेम रखा हुआ है। फ़ैदल इनके वालिद उनके नाम पे चल रही है। उनके 3 बेटे हैं जिनमें से एक बेटे मुर्तज़ा भाई की आपने गुफ्तगू सुनी। ये दुकान सदर में बोरी बाज़ार में 1880 से कायम है। जी न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।